अस्सलाम वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। बिल आखिर निगरान वजीर आज़म की अनाउंसमेंट हो गई। ये अनाउंसमेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब ने की। आज मशावरत का दूसरा दौर भी हुआ वजीर आज़म शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज के दरमियान, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब लाहौर रवाना हो गए, लेकिन अनाउंसमेंट राजा रियाज साहब की जानिब से की गई और बताया गया कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वजीर आज़म मुंतखब होंगे। कल बताया जा रहा है कि वो हलफ भी उठा लेंगे। उनकी समरी के ऊपर दस्तखत भी कर दिए गए हैं सदर पाकिस्तान की जानिब से। और इस नाम के सामने आने के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं उन्होंने उस या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्होंने उसका बरमला इजहार भी किया। खुर्शीद शाह साहब जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा ये वो नाम ही नहीं जो कमेटी ने चूज़ किए थे, जिन 5 नामों में इत्तेफाक हुआ था मशावरत के बाद, उनमें ये नाम नहीं। बहरहाल वो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे निगरान वजीर आज़म साबित होंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा पहले से मौजूद है और हम शुरू दिन से ये कहते आए हैं कि निगरान वजीर आज़म जो बनेगा उसके नाम से ये अयां हो जाएगा कि आने वाला निगरान सेटअप कैसा होगा, इलेक्शन किस किस्म के होंगे। और आज बहुत सारी बातें सामने आई हैं। ये तो बहरहाल तय है कि जो नाम डिस्कस किए जा रहे थे या जो सामने आ रहे थे उनमें से किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ या वो नाम शायद डिस्कशन में ही नहीं थे। बहरहाल ये बात भी तय है कि पहले ये कहा जा रहा था कि माहिर माशियात हो, कोई टेक्नोक्रेट हो, रिटायर्ड जज हो या सियासतदान हो, तमाम सियासी जमातों का ये जोर था कि उनका जो नॉमिनी हो उसको बनाया जाए ताकि इलेक्शन वक्त पर होने की एक तरह से कोई ज़मानत ज़रूर मिलेगी। अब सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, जो कि बताया जा रहा है कि राजा रियाज साहब ने खुद अनाउंस किया कि ये उनका दिया हुआ नाम था, वो किस तरह के निगरान वज़ीर आज़म साबित होते हैं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के हवाले से आपने दिन भर खबरों में ये देखा होगा कि बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, किला सैफुल्ला से, काकड़ कबीले से इनका ताल्लुक़ है। बाप पार्टी यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जब अनाउंसमेंट हुई थी उसमें भी ये आगे थे। उसके बाद इंडिपेंडेंट के तौर पर सेनेट में ये सामने आए, लेकिन तमाम तर जमातों ने जाहिर है इनको बतौर सेनेटर मुंतखब भी किया था। और अभी हाल ही में आपको याद होगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स भी बने, जाम कमाल साहब मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी कर रहे थे, तो मरीम नवाज़ साहिबा से भी जो मुलाकात हुई उसमें सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब भी मौजूद थे। देखना ये है कि ये जो अब चॉइस है, यानी बार बार ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब से भी मशावरत की जा रही है निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर, और मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर इत्तेहादी जमातों में आसिफ अली जरदारी साहब, तमाम लोगों से मशावरत के बाद राजा रियाज साहब से डिस्कशन होगी। अब ये तो सामने आ गया कि जो चॉइसेस इन इत्तेहादी जमातों की थी उनमें से किसी पर इत्तेफाक नहीं हो सका और जो नाम सामने आया वो था जो शायद अंडर कंसिडरेशन भी नहीं था। इन फोकस हैं साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब, यहीं से आगाज कर लेते पहले, क्या ये नाम जो सामने आया बतौर निगरान वजीर आजम के, जिन्होंने कल हल्फ भी उठाना है, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, ये नाम आप लोगों से भी गुप्त रखा गया था? जी, मैं तो चूँकि अंदरूनी तफसीलात से आगाह नहीं हूँ, लेकिन एक हमें सब के लिए इत्मीनान की बात है कि एक आइनी अमल जो है वो अपने पहले मरहले पर ही मुकम्मल हो गया और वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक नाम पर इत्तफाक कर लिया खुश असलूबी से। तो पहले तो हमें इस पर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ साहब को कुछ अरसे से मैं भी जानता हूँ। वो मुस्लिम लीग नून की जो 2015 से 18 तक बलूचिस्तान में हुकूमत थी उसके तर्जुमान रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं जो बलूचिस्तान अवार्टी है, उसके जो पहले 2 लोग जिन्होंने उसका ऐलान किया था उसके बनाने वालों में हैं। बिल्कुल। और इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं 2018 से। तो एक मतीन आदमी है और जो उनकी तकारीर जो उन्होंने सेनेट में की हैं या जॉइंट सेशंस में की हैं, तो बलूचिस्तान के मामलात तो उनके सामने हैं। तो उनके पास अब एक मौका है कि वो चाहे महदूद ही सही लेकिन कुछ जो ज़ख्मों पर मरहम रखें, और जो उनकी अब इस वक्त आईनी जिम्मेदारी होगी इंशाअल्लाह वो ये कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें एक सही मानों में गैर जानिबदार शख्स का किरदार अदा करें
اگرچہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی جسٹس ناصر الملک جیسے لوگ رہے ہیں نگران وزیر اعظم، لیکن ان کا الیکشن کی کانڈکٹ کے اوپر ان کی متانت کا اور سنجیدگی کا الیکشن کے کانڈکٹ پر زیادہ اثر نہیں ہوا۔ تو اس لیے کاکڑ صاحب سے ہماری زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ چاہے وہ سینٹ میں ہی صحیح لیکن سیاسی عمل کا حصہ رہے ہیں اور انہیں اندازہ ہے کہ اس میں کس قسم کی پیچیدگیاں اور کس قسم کی محنت درکار ہوتی ہے اس معاملات کو آگے چلانے کے لیے۔ اچھا، لیکن خرم دستگیر صاحب یہ تو بات طے ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ چاہتی تھیں، جو اتحاد تھا آپ لوگوں کا پچھلے اسمبلی کے اندر، کہ آپ لوگوں کا چوز کیا ہوا کوئی نام یا تجویز کیا ہوا نام بنے اور کہیں اور سے یہ نام نہ آئے، کیونکہ خدشات تو تھے ظاہر ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدشات اب دور ہو گئے ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ کے نگراں وزیر اعظم بننے کے بعد؟ جی، یہ تو ان کے کانٹیکٹ سے ظاہر ہوگا، لیکن اگر آپ کے ناظرین کو ان کے ذہن میں نہ ہو تو میں بتا دوں کہ باپ پارٹی کے جو باپ پارٹی تھی وہ اتحادی حکومت کا حصہ تھی۔ اس کے ایک وزیر اسرار ترین صاحب جو تھے وہ وزیر برائے دفاعی پیداوار تھے، اور اس کے جو پارلیمانی لیڈر تھے خالد مقصی صاحب، وہ پوری طرح اس پوری حکومت کے تمام معاملات میں ان سے مشاورت بھی کی اور انوالو رہے، تو لہذا حکومتی اتحاد کے اندر سے ہی یہ نام آیا ہے۔ حکومتی اتحاد میں سے کہاں نام آیا؟ خورشید شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جو 5 نام دیے گئے تھے، یہ ان میں سے نہیں ہے، اور انہوں نے اسی لیے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی امید ظاہر کی ہے کہ وہ ایک اچھے نگراں وزیر اعظم ثابت ہوں گے۔ راجہ ریاض تو خود کہہ چکے ہیں کہ یہ نام تو انہوں نے خود تجویز کیا تھا۔ آپ لوگوں کی طرف سے یا نواز شریف صاحب کے آشرواد سے نہیں آیا یہ نام؟ یہ دیکھیے، یہ اب جب کہ ایک آئینی عمل ہو گیا ہے، ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں کس کی آشیرواد تھی نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے تو اگرچہ وہ پوری طرح آئین نے انہیں یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے نام، ڈسکریشن ہے ان کے پاس کہ کون سے نام وہ لے کر گئے لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس، لیکن وزیر اعظم نے جس طرح پہلے بھی یہ 15 ماہ کی حکومت میں اپنے تمام اعلیٰ سے مشاورت کی، انہوں نے مشاورت ضرور کی، لیکن بالآخر اتھارٹی تو انہی کی تھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی تھی، جنہوں نے زیادہ، آئی تھنک اس میں اہم بات یہ کہ نام سے زیادہ کہ یہ ماضی کے برعکس یہ جو پورا عمل ہے یہ آخر تک نہیں گیا اور الیکشن کمیشن تک نہیں گیا، یہ پہلی سٹیج پر ہی جو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ مل کر ایک نام کے اوپر اتفاق کر لیں اور پھر وہی نام جو ہے نگران وزیر اعظم کے لیے آ جائے۔ تو یہ پاکستان کے آئین کے لیے اور جمہوری عمل کے لیے اچھا ہے کہ بجائے یہ کہ چیزیں ڈریگ آؤٹ ہوں، وہ ایسن طریقے سے پہلی سٹیج پر ہی حل ہو۔ خرم دستگیر صاحب، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں خرم دستگیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر۔ خرم صاحب یہ بتائیے گا، یہ بات اب اٹھ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی، کیونکہ دیکھیں ویسے تو وہ مستقل اتحادی جماعتوں سے مشاورت، اور کل رات تک بھی جو انہوں نے سپیچ کی، آج بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اناؤنسمنٹ بھی راجہ ریاض صاحب کی طرف سے کی گئی، جس پہ کئی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کا مطلب شہباز شریف صاحب کی نہیں چلی، نواز شریف صاحب کی نہیں چلی، اور بالآخر جہاں سے چلنی تھی وہیں کی چل گئی۔ بہرحال لیٹس موو آن۔ آپ شروع دن سے کیا سرائیں کرتے رہیں گے، لیکن دیکھیے یہ جیسے میں نے کہا، انوار کاکڑ صاحب ایک سنجیدہ آدمی ہے، اور بلوچستان کی طرف سے وہ ایک پشتون ہیں، اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے اگلے 3 مہینے 90، اور انوار صاحب سے میری یہ بھی امید پیدا ہوئی ہے ان کی نامینیشن سے کہ وہ بھی جس طرح بہت سارے لوگوں کی توقع ہے کہ انشاءاللہ اگلے 90 دن میں انتخابات ہو جائیں۔ خدشہ کوئی نہیں ہے خرم دستگیر صاحب آپ کو، کیونکہ 90 روز کے حوالے سے آپ آج سے نہیں، اس سال کے شروع سے جب سے آپ اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن اسی سال ہوں گے، قبل از وقت جو اسمبلیاں ہیں وہ ہم تحلیل کر دیں گے تاکہ 90 روز ہمیں مل جائیں۔ آج جس طرح خورشید شاہ صاحب کو تاخیر، الیکشن میں تاخیر کا خدشہ موجود ہے، آپ کو ہے؟ جی دیکھیے، پاکستان کی سیاست ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں کہیں بھی کسی بھی یقین کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم نے تو جو ہمارا یقین ہے وہ آئین کے اوپر ہے۔ میرا اپنا ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر کہیں سے کوئی لغزش بھی ہو
اس تاریخ میں. ہم سب پش کریں اور الیکشن کمیشن کی بھی پوری طرح اس کے ساتھ مشاورت کریں, نگرانی کریں کہ 10 نومبر یا اس سے پہلے ملک میں عام انتخابات ہو جائیں. اچھا, اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ کل ایک فیصلہ بھی آیا, آج نگراں وزیر اعظم کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے, کیا وہ آنے کو ہیں یا ابھی کل کے بعد سے لگتا ہے کہ معاملات, کل اور آج اس کے بعد معاملات لگتا ہے کہ ابھی پوری طرح سے وہ راستے ہموار نہیں ہو سکے ہیں؟ جی دیکھیے, اس میں صرف جو کل کا فیصلہ ہے اس کا محمد نواز شریف کی جو سیاسی میدان میں واپسی ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے, کیونکہ جو ایک اور قانون میں ترمیم ہوئی ہے الیکشنز ایکٹ میں, اس کے تحت تو پارلیمان نے کہہ دیا ہے کہ 5 سال سے زیادہ کی نااہلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو نواز شریف کی نااہلی تو 28 جولائی 2022 کو ہی ختم ہو گئی تھی, جو سپریم کورٹ کے حکم پر تھی. ان کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ اس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ ہے دسمبر 2018 کا, جس کے خلاف وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں, جس میں مریم نواز کو بری بھی کر چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. تو جس طرح کل وزیر اعظم نے فرمایا کہ اگلے مہینے یعنی ستمبر میں میاں نواز شریف واپس آئیں گے, عدالت کے سامنے پیش ہوں گے, اور ہمیں بہت توقع ہے کہ وہ عدالت ان کو بھی بری کرے گی اور وہ پوری طرح پھر سیاست میں حصہ لیں گے اور مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں. خرم دستگیر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں جس قسم سے الیکشن ہوئے تھے, یو آر دی اگریوڈ پارٹی, اب 2023 میں کیونکہ تمام مراحل آپ نے کہا خوش اسلوبی سے طے ہوئے ہیں, خود شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات, ہر جگہ انہوں نے سپہ سالار کی تعریفیں بھی کی ہیں, اب یہ کم از کم 2023 میں آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے اس قسم کے الیکشن سے جو 2018 میں ہوئے؟ 2018 میں تو عمران خان کو لانے کے لیے پوری ریاست کو توڑا اور توڑا گیا تھا. 1 سال پہلے ان کے جو سب سے بڑے مخالف تھے محمد نواز شریف, ان کو عدالت کے ذریعے ڈسکوالیفائی کرایا گیا اور ہماری پارٹی کو سسٹمیٹیکلی مقتدرہ کی طرف سے توڑا گیا, لوگوں کو توڑ کر شامل کروایا گیا. ایون الیکشن والے دن بھی آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا, اور الیکشن کے بعد بھی جس طرح پنجاب میں اس کے باوجود جو ہے مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی یعنی پریزنس تھی, تو اس کو زبردستی جو ہے وہ مقتدرہ کی طاقت سے پی ٹی آئی کو حکومت دلائی گئی. ہماری ایسی کوئی نہ ہی توقع ہے نہ ہی درخواست ہے. ہماری واحد کوشش یہی ہے کہ 2023 کے انتخابات صاف, شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں. ہمیں یہ ضرور ایک توقع ہے کہ مقتدرہ 2018 کی طرح اس طرح کسی جماعت کے فیور کے لیے یہ تروڑ مروڑ, چاہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہے, چاہے وہ پارٹیوں کو توڑنے کے حوالے سے ہے, ایسا نہیں ہوگا. اور پاکستان کے عوام جسے ووٹ ڈالیں گے وہی انشاءاللہ حکومت بنائیں گے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ ان فوکس ود اس. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک سے جب واپس آئیں گے تو خالد مکسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, جو پارلیمانی لیڈر تھے پچھلی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے, آج جبکہ نگراں وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام سامنے آیا, متفق ہوئے اور اب وہ بننے جا رہے ہیں. پوچھتے ہیں خالد مکسی صاحب سے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جمہوریت کا فیوچر کیسا ہوگا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما اور پچھلی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مکسی صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مکسی صاحب, آج جب سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام سامنے آیا بطور نگراں وزیر اعظم اور یہ فیصلہ کر لیا گیا, کیا یہ نام پہلے آپ تک کنوے ہوا تھا, آپ کو علم تھا کہ ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ وعلیکم السلام ناظرین, تھینک یو فار انوائٹنگ می آن یور پروگرام. نہیں جی, یہ تو کنسلٹیشن میں تھے, کوئی ایسی بات, مختلف نام چل رہے تھے, تو آج یہ اچانک ہو گیا. چلو ایک آ گیا نام, بلوچستان کی ریپرزنٹیشن آ گئی. اٹس ناٹ بیڈ, گڈ سائن. آئی ایم ریئلی ہیپی فار ہم. انوار بھائی دوست بھی ہیں, پارٹی میں بھی رہے ہیں ساتھ, اس کے علاوہ پرانا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ, تو ان کو مبارک ہو میری طرف سے. تو خالد مکسی صاحب, یہ نام انڈر کنسیڈریشن نہیں تھا لیکن سامنے آیا. پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ یہ ان ناموں میں نہیں تھا جو کمیٹی نے مشاورت کر کے دیا, آپ بھی یہی کہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ نام کہاں سے آیا؟
ہماری جو کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں نا جی، ہمیں کوئی بھی نام فائنل نہیں بتایا گیا تھا. 2 میٹنگز ہوئی تھی میری. ایک پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, ایک انہوں نے کوئی اسپیشل کمیٹی بنائی تھی, 2 ممبرز 3 ممبرز تھے ہر پارٹی سے. تو وہاں پہ ہم ابھی تک پرائم منسٹر کیئر ٹیکر سیٹ اپ تک پہنچے ہی نہیں تھے, تو وہ میٹنگز ختم ہو گئی. اور اس دن بھی جمعے کے دن پرائم منسٹر صاحب سے جب ڈسکشن شروع ہوئی تو جمعے کا ٹائم آ گیا, تو میٹنگ نیور اسٹارٹیڈ آفٹر جمعہ پریئرز. اوکے, تو وہ بھی وہیں پہ بات رہ گئی ادھوری. تو بس ان کے آپس میں بات چل رہی تھی, اینڈ وہ مختلف نام مختلف چیزیں آ رہی تھیں, کوئی کنفرم نہیں تھا, مطلب جیسے کیا سرائیاں اور جیسے چلتا ہے نیوز میں, تو اسی پہ ساری قوم دیکھ رہی تھی. اور آج چلیں فائنل ہو گیا, اور جو بھی ہوا جیسے بھی آیا چلیں ٹھیک ہے. جو جس کا نصیب ہے, دیکھیں نصیب کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, اور کسی اور کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہے. خوش ہو رہے ہیں اس پہ, تو ٹھیک ہے. ہاں خالد مکسی صاحب, نہ نصیب کے ساتھ آپ لڑ سکتے ہیں نہ کسی اور کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بیان کہا تھا ہارڈ کوشچنز نہ کرنا, میں سچ بولتا ہوں میں مارا جاؤں گا. دیکھیں, سو لیٹس کیپ اٹ سافٹ. آپ اس سوال کو جو بھی سمجھ, آئی ایم ناٹ کراسنگ اینی باؤنڈریز. اچھا مکسی صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے نگراں وزیر اعظم کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے, اور یہ تحفظات پائے جاتے تھے جو پچھلی حکومت, جو اتحادی حکومت تھی, کہ الیکشن تاخیر نہ ہو. آج جب سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بطور نگراں وزیر اعظم سامنے آئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات ہو جائیں گے, یا یہ معاملہ آپ ذرا لمبا کھچتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بہن, یہاں پہ پاکستان کی تاریخ کچھ ایسی رہی ہے کہ ادھر کوئی چیز سرٹن نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, ٹائمنگ از ناٹ امپورٹنٹ, یہ ایسے چلتا آیا ہے. کہیں پہ سالوں کے سال بھی لگ گئے, کہیں پہ ٹائم پہ بھی ہو گئے, تو یہ اوپر نیچے والا سین ہے یہاں پہ. سو جسٹ سٹ اینڈ ریلیکس, لیٹ اٹ فلو, لیٹ دا ریور فلو, لیٹ دا ریور ٹیک اٹس اون کورس. ایسے ہی بس ریلیکس کریں آپ. نہیں خالد مکسی صاحب, یہ ریلیکس کی بات ہی نہیں ہے. اس ملک میں الیکشنز تو ہونے ہیں, پہلے ہی 2 اسمبلیوں میں کب سے نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں, ایک آئین ہے جسے فالو کرنا ہے, تو ریلیکس کیسے رہ سکتے ہیں آپ؟ میں نے اپنی سوچ آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, تو اس لیے آئی ایم ناٹ ورینگ مائی سیلف اباؤٹ تھنگس. آپ سمجھ گئے نا. اچھا, تو پھر بلوچستان عوامی پارٹی پر آ جاتے ہیں. چلیں, اگر آؤٹ سورس کر ہی دی ہے آپ نے, کہ بلوچستان عوامی پارٹی میں ابھی حال ہی میں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بھی جام کمال صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں, مریم نواز صاحبہ سے. انہوں نے خود, جام کمال صاحب نے ہماری پروگرام میں کہا کہ ان کی زرداری صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرف جائیں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ تحریک انصاف کی جب حکومت تھی, بلوچستان عوامی پارٹی نے آپ کے ہاتھ میں دیا تھا. اب کیا یہ کمپوزیشن ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی, کس کی طرف جانا ہے, کوئی گروپس ٹوٹیں گے, کیا ہوگا؟ میں سمپل ورڈز میں اس کا آنسر دوں گا. آج کے دور میں باپ کی عزت ویسے ہی نہیں ہے, تو پھر بیچارے اس باپ کی کیا عزت رہے گی. نہیں تو مکسی صاحب, آپ سیاست کرتے ہیں, ایک پارٹی کے رہنما ہیں, بطور پارلیمانی لیڈر اسمبلی میں موجود تھے, تو بطور سیاستدان آپ الیکشن میں حصہ لیں گے تو کیا کوئی اور فیصلہ کرے گا کہ کہاں سے لینا ہے آپ نے؟ یہ اس پہ جب وقت آئے گا سوچیں گے. ابھی کیونکہ تھک گئے ہیں 5 سال حکومت کر کے, اب ہم نے کہا تھوڑی دیر چھٹی لے لیں, تھوڑا ریلیکس کریں, پھر اللہ خیر کرے گا, پھر وقت پہ آ جائیں گی چیزیں. بلوچستان اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بھی چیف منسٹر صاحب نے ظاہر ہے دستخط کر دی ہیں, قدوس بزنجو صاحب نے. آج جب تھوڑا ریوائنڈ آپ کرتے ہیں, ظاہر ہے جام کمال صاحب کو ہٹایا گیا, قدوس بزنجو آئے, کچھ فرق آپ کو نظر آیا بلوچستان کے دونوں چیف ایگزیکٹو, ظاہر ہے دونوں باپ پارٹی سے ہی تھے, کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ وہ جو ٹائم تھا نا باپ پارٹی کا, بڑا مس مینج کر کے ڈیمیج کر دیا اس پارٹی کو. اس لالچ میں آ کے ساری پارٹی کے سسٹم کو آؤٹ کر دیا گیا تھا, مینج نہیں کیا گیا اچھی طرح. تو وہ تو ہمیں ان سے دکھ بھی رہے گا, افسوس بھی رہے گا, جو کرنے والے تھے انہوں نے بڑا ڈیمیج کیا. اس موو نے ہماری پارٹی کو بڑا ڈیمیج کیا. جام صاحب بھی ناراض ہو گئے پارٹی سے, جیسے ان کو ہم نے سمجھایا, مگر ہمارا کہنا اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا, تو اس کا تو نقصان ہو گیا پارٹی کو. اور پھر ابھی آپ کو پتہ ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی اپنی طرف کھینچ رہی تھی اس کو, پھر مسلم لیگ اپنی طرف, تو جدھر کدھر سے گرم ہوائیں چل رہی ہیں باپ پارٹی کے لیے. تو باپ بیچارہ جو ہے نا, ویسے ہی آج کل باپ کی, میں نے کہا کہ آج کل کے دور میں باپ کی
عزت ویسے ہی کم ہوتی ہے. اچھا خالد مقصی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے پارلیمان میں 5 سال گزارے اور اس میں آپ نے 2 حکومتیں دیکھیں, ایک اتحادی حکومت ایک پچھلی, پارلیمنٹ کی فنکشننگ میں کوئی فرق تھا؟ کیونکہ پہلے تو فلور آف دا ہاؤس پہ آپ نے بڑے ذکر کیے تھے کہ فون کال کے ذریعے ہمیں بلایا جاتا ہے, اب جو یہ وقت گزرا 16 ماہ کا یہ اچھا گزرا؟ یہ تو بڑا مشکل تھا. جب دیکھیں عام آدمی کو کھانا نہیں ہے, مہنگائی ہے, تو کیا اچھا ہے؟ مطلب جب عام آدمی کمفرٹیبل نہیں ہے تو کچھ اچھا نہیں ہے. آئی تھنک میں پارلیمنٹ کی ورکنگ کی بات کر رہی ہوں سر. ورکنگ تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیسے چلتی ہے, حسب معمول ایک روایت ہے. دس از ہاؤ اٹ ورکس. یہی ہے, ایک سسٹم ہے, چلتی رہتی ہے. خالد مقصی دیکھیں میں نے کہا نا, آپ نے سوال پوچھا, آپ اصل میں ایک منٹ میں ذرا بتا دوں, آپ لوگ ایک سوال کے پیچھے ایک اور دل میں سوال رکھتے ہیں. آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کس کے کہنے پہ آپ حکومت چلا رہے تھے, کیا کر رہے تھے. وہ سوال ابھی دیکھیں وہ بار بار کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ کہیں تو تبدیلی آئے گی نا, کہیں تو سیاستدان سیاسی جماعتیں اپنی سپیس واپس لیں گی. I don't think for a long time to come. I don't think. بہت بہت شکریہ خالد مقصی صاحب فار بینگ ود اس آن انڈس. یہاں پر ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے مزمل سہروردی. ان سے جانیں گے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب نے جو سوچا تھا ویسا ہی ہوا ہے, یا ایک مرتبہ پھر نون لیگ کے امتحانات کا آغاز شروع ہو چکا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مزمل سہروردی صاحب. مزمل, آج جب نگراں وزیر اعظم کا اعلان ہوا تو اس کے بعد یوں لگتا ہے ایک فیصلہ کل اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے آیا, آج جو نگراں وزیر اعظم کا نام سامنے آیا, تو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں؟ سب کچھ ان کے لیے اتنا سموتھ نہیں جتنا وہ شہباز شریف صاحب جب حکومت میں تھے اور سمجھتے تھے کہ سب ٹھیک ہے. میں آپ سے متفق نہیں ہوں اس بارے میں. ٹھیک, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگران وزیر اعظم پر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل نون لیگ کی نہیں چلی ہوگی, لیکن جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کوئی پیپلز پارٹی سے ماضی نہیں ہے. ان کا ماضی نون لیگ کا ہے. وہ نون لیگ کی حکومت کے بلوچستان میں ترجمان رہے ہیں, اور اب بھی جو دھڑا نون لیگ کے ساتھ آ رہا ہے باپ پارٹی کا, اور جس نے مریم نواز سے ملاقات کی تھی, وہ اس دھڑے کے ساتھ تھے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی وہ ایسی چوائس نہیں تھے. میں نے نام کہیں سے بھی آیا ہے, وہ نون لیگ کو کافی ایکسیپٹیبل تھا یہ نام, کیونکہ بلوچستان نون لیگ کو اپنے بلوچستان میں دوبارہ ان روڈز بنانی ہے. زرداری صاحب بلوچستان پر بہت محنت کر رہے تھے, اور وہ سوچ رہے تھے کہ اگلی بلوچستان کی حکومت ان کی ہے. دیکھیں, جس کی بھی بلوچستان میں حکومت ہوگی وہ اگلے الیکشن کے بعد صدارتی گیم میں اور سینٹ کو ہولڈ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے بلوچستان میں اب بزنجو نے پہلے پیپلز پارٹی میں جانے سے انکار کر دیا, خط لکھ کر زرداری صاحب کو. اور یہ جو دھڑا بزنجو سے ناراض ہے, جام کمال وغیرہ اور سارے, انہوں نے مریم نواز سے اور نون لیگ کی طرف اپنا اشارہ دیا. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جہاں سے یہ نام آیا ہے ان سے کو بلوچستان کا جو روڈ میپ ہے اس میں نون لیگ کی کوئی بات ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں یہ نام آیا ہے. تو اس کا مطلب مزمل یہ ضرور طے ہے, آپ نے کہا مکمل حمایت ٹھیک ہے نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو نہیں حاصل ہوئی, لیکن جہاں سے بھی یہ نام آیا ہے تو آپ بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ نام راجہ ریاض صاحب نے نہیں دیا تھا؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ ایک نام نہ راجہ ریاض نے دیا نہ شہباز شریف نے دیا. یہ نام جہاں ادھر سے دیکھیں نام کئی جگہ سے آئے ہوں گے, کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے یہ نام نسبتاً قابل قبول ہوگا. مولانا حفیظ شیخ کا نام قابل قبول نہیں تھا نون لیگ کو, حالانکہ انہیں کراچی لا کے بٹھایا گیا اور بہت شور شوٹ ہمارے دوست کہہ رہے تھے. پھر ایک دن تو سب دوستوں نے جیلانی صاحب پہ ٹویٹ ایسے دے مارے جیسے 15 منٹ بعد حلف ہے. پھر صادق سنجرانی, لیکن بہت بلف گیمز ہوئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نسبتاً قابل قبول نام تھا جدھر سے بھی نام آ رہے تھے, اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ نون لیگ کے ساتھ موجود تھا. حال ہی میں مریم نواز کو مل چکے تھے, اور ایک اس لیے نسبتاً قابل قبول نام تھا نون لیگ کے لیے. پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہوگا,
لیکن نون لیگ کے لیے قابل قبول نام تھا. اچھا لیکن پھر مزمل بات تو یہی ہوگی نا کہ جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا یعنی کہ سیاسی جماعتوں نے مل کر مشاورت کر کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے تک جب بات گئی تھی تو کہیں اور سے نام کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مکمل اعتماد اب بھی نہیں ہے نواز شریف اور ان کی جماعت پر یا دیگر سیاسی جماعتوں پر؟ کنٹرول کہیں اور ہی رہے گا؟ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ سے کوئی محاذ رائی نہیں کریں گے, کنسنسس بلڈ کر کے کریں گے. اور یہ فیصلہ جب آپ نے کر لیا ہے کہ آپ نے مل کر سیاست کرنی ہے اور آپ سپیس دیں گے ان کو, قانون سازی اس بات کے واضح اشارے دے رہی تھی, تو پھر وہ ایک نگران پہ کیوں لڑتے؟ انہوں نے ان کے ساتھ بھی کنسنسس بلڈ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے, آپ ایسا نام سامنے آنا چاہیے جو دونوں پارٹیز کو قابل قبول ہو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نام سامنے آیا ہے جو دونوں کو قابل قبول ہونے کے, مطلب آپ سمجھیے نا, ان کی جولائی میں مریم نواز سے ملاقات ہو گئی تھی, تو کہیں نہ کہیں کنسنسس تو بلڈ ہوا ہے نا کہ ٹھیک ہے ان کا جھکاؤ آپ کی طرف ہے, اگلے الیکشن کے لیے آپ کے ساتھ چلیں گے. تو پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس بلڈ ہو گیا, جہاں سے بھی نام آیا ان کو بھی ایک ایسا نام دینا پڑا جو نون لیگ کو قابل قبول ہو. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی کوئی اس وقت بد اعتمادی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر, ہر چیز سیم پیج پر ہے؟ ہاں مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی سیم پیج پر رہ کر کنسلٹیشن سے ایک مفاہمت میں سے ہی نکالا گیا ہے. اچھا کیونکہ ہر چیز کی سیاست میں ہر چیز کی کونوٹیشن ہوتی ہے, جس طرح سے پریس کانفرنس کی جائے وہ باڈی لینگویج بھی دیکھی جاتی. شہباز شریف صاحب نے یہ نام کا اعلان نہیں کیا, راجہ ریاض صاحب نے کیا, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپٹکس کی بات ہے. راجہ صاحب باہر آ گئے اور انہوں نے میڈیا سے بات کر لی, یا پرائم منسٹر باہر نکل کے میڈیا سے بات نہیں کر سکتے تھے, لیکن دونوں نے سائن کیے اتفاق کے رائے سے نام ہے. اگر راجہ ریاض نے بھی پٹ کیا کاغذوں کے لیے تو یہ آپٹکس کی بات ہے نا جی, کہ اپوزیشن کا نام قابل قبول ہوا ہے. اب نہ یہ تو آپٹکس کا کھیل ہے, آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ نام نہ اپوزیشن کا تھا نہ گورنمنٹ کا تھا, ایک کنسنسس نام کہیں سے آیا جس پر کنسنسس ہو گیا. اوکے, پیپلز پارٹی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا, ادھر پنجاب میں بھی وہ سدن پنجاب پر بھی کافی کام کرتے رہے, پھر وہ استحکام پاکستان پارٹی بن گئی. اس وقت پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ میرے خیال میں پچھلے 2 سے 3 ماہ میں پیپلز پارٹی کو بہت سے پولیٹیکل سیٹ بیکس ہوئے ہیں. آئی پی پی کا بننا ان کے لیے بہت بڑا پولیٹیکل سیٹ بیک تھا. پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بننا ان کے لیے بہت بڑا پولیٹیکل سیٹ بیک تھا. پھر جو باپ پارٹی میں تقسیم ہمیں نظر آ رہی تھی اور نظر آ رہا تھا کہ اب باپ پارٹی 2 حصوں میں ٹوٹ جائے گی, ان کے ساتھ ایک بھی دھڑا نہیں گیا. دونوں میں سے ایک دھڑا نون لیگ کے ساتھ آ گیا اور ایک دھڑے نے اپنا انڈیپینڈنٹ باپ پارٹی چلانے کا فیصلہ کیا, اور انہوں نے زرداری صاحب کو خط لکھ کے معذرت کر لی. تو اگر کے پی میں پرویز خٹک گروپ آ جاتا, پرویز خٹک ماضی میں پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, اگر وہ آ جاتے پیپل پارٹی کے ساتھ تو کے پی میں ان کو کافی اسٹرینتھ مل جاتی, وننگ ہارسز آ جاتے, لیکن وہ نہیں آئے. لہذا کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کو اتنی زیادہ پولیٹیکل سپیس نہیں دینی کہ وہ اگلے الیکشن میں ایک مین پلیئر بن کر ابھرے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب, کیونکہ یہ بھی باتیں تھیں کہ وہ ناراض تھے اس زمانے میں جب زرداری صاحب بلوچستان میں کوشش کر رہے تھے, تو مولانا صاحب کو بھی ناراضگی تھی کہ ان کا بھی تو کچھ سٹیک بنتا ہے بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی. بڑا سٹیک ہے جی ان کا بلوچستان میں. آج لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا ہے بلوچستان میں, وہ نگران کی گیم میں پورے ان ہیں بلوچستان میں. انہوں نے کے پی کے نگران کی گیم بھی پی ٹی آئی سے جیت لی تھی. اب دیکھیں نا, کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کنسنسس سے لگے پی ٹی آئی اور فضل الرحمان کے, لیکن بندہ تو فضل الرحمان کا تھا, آپ سمجھے, ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی نے فضل الرحمان کے بندے پر دستخط کر دیے. یہ کوئی عمران خان سے کوئی سوال کرے کہ آج آپ بیرسٹر سیف صاحب کے پی کی حکومت کے خلاف, وزیر اعلیٰ کے خلاف جب بیان دیتے ہیں تو آپ نے دستخط کیوں کیے تھے اس وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق کے رائے پہ؟ آپ کو نہیں پتا تھا اس کا جھکاؤ کس طرف ہے یا یہ کیا کریں گے آگے جا کر؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان 2 صوبوں تک اپنی توجہ رکھ رہے ہیں. ان میں ایک بلوچستان ہے اور ایک کے پی ہے. کے پی میں ابھی ان کے ان روڈز اتنے مضبوط نہیں ہیں, حالیہ نتائج بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہیں. بلوچستان میں ان کی پیٹنٹ پکی سیٹیں ہیں, ان میں وہ کتنا اضافہ کر سکیں گے. ان کی بلوچستان کی پارٹی ٹوٹ بھی گئی تھی اور شیرانی صاحب وغیرہ علیحدہ ہو گئے تھے, اور جس سے ان کی وہاں پوزیشن کمزور بھی ہوئی تھی. اب اگلے الیکشن میں یہ دیکھنا ہے کہ جو نون لیگ کے ساتھ لوگ آئے ہیں
جو وہاں کامپرس جماعتیں ہیں جن میں مالک صاحب وغیرہ کی جماعت صحیح۔ ہے جو پہلے نون لیگ کے ساتھ چلی ہے، یہ مل کر کیا وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنس بناتے ہیں جو بلوچستان کا سیاسی نقشہ بن سکے گا. کیونکہ بہرحال وہاں ایک مجھے لگ رہا ہے کہ جو پارٹیاں مالک صاحب وغیرہ اور مینگل پیر نون لیگ کے ساتھ جائیں گے، شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ جائیں، اور فضل الرحمان بھی، تو وہاں ایک گریٹر الائنس بن سکتا ہے جس کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو اور جو مل کر الیکشن بھی لڑا. اچھا، تو اگلے الیکشنز ایک تو یہ بتائیں کہ آپ وقت پر دیکھ رہے ہیں یا تاخیر ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگلے الیکشن کے بعد اگر حکومت سازی میں بلوچستان کا کافی عمل دخل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، مرکزی سطح پر تو مجھے اتنا نظر نہیں آ رہا، لیکن بلوچستان کی اپنی حد تک تو ضرور ہے، اور وہاں کی سیٹیں جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اتنی رہیں گی. میں نہیں دیکھ رہا کہ الیکشن کے بعد کوئی بلوچستان کا پرائم منسٹر آ جائے گا. میں تو پرائم منسٹر بلوچستان سے آتا نہیں نظر آتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نون لیگ ہے وہ پیپلز پارٹی سے بہتر پوزیشن میں ہوگی. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، جی، یہ اب ایک سوال ہے کہ ہم وقت کس کو کہتے ہیں. اگر تو وقت یہ تھا کہ کوئی 2 سال کی ٹیکنوکریٹ حکومت بنائی جائے اور کوئی نگران 2 سال چلائے جائیں، تو وہ تو کاکڑ کے اعلان سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ کاکڑ صاحب 2 سال نہیں چلا سکتے. وہ تو کوئی حفیظ شیخ ہوتے یا اور کوئی ٹیکنوکریٹ ہوتے جو 2 سال چلا سکتے تھے ملک کو. کاکڑ صاحب کا نام تو ایسا نہیں ہے جو 2 سال چلا سکے ملک کو. دوسری بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ 90 دن میں نہیں ہوں گے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 30-40 دن اور تاخیر ہو جائے گی. اچھا، اور الیکشن کمیشن کو اگلے چند دنوں میں جب اب چاروں ملک کے چاروں صوبوں میں اور مرکز میں نگران حکومتیں بن جائیں گی، تو اس کے بعد ان کو ایک الیکشن روڈ میپ دینا پڑے گا کہ وہ کب الیکشن کی ڈیٹ حلقہ بندیوں کے ساتھ اناؤنس کر رہے ہیں. صحیح، اس سے ساری بلی تھیلے سے، کیونکہ الیکشن کمیشن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ملک میں الیکشن کی ڈیٹ ہی نہیں دے گا. بالکل صحیح بات ہے. انہیں ایک روڈ میپ دینا پڑے گا کہ ہم اتنے دن میں حلقہ بندیاں کر لیں گے، اتنے دن میں الیکشن ہوں گے، اتنے دن میں. وہ روڈ میپ جب سامنے آئے گا تو 120 دن میں ہو رہے ہیں یا 130 دن میں ہو رہے ہیں، 135 دن میں ہو رہے ہیں، وہ ضرور فیصلہ ہو جائے گا. صحیح، لیکن آپ مجھے کہیں کہ جی سال الیکشن نہیں ہو رہے، 2 سال نہیں ہو رہے، تو میں آپ سے متفق نہیں ہوں. آپ کہیں 90 دن میں نہیں ہو رہے، تو وہ بھی میں آپ سے متفق ہوں کہ 90 دن میں نہیں ہو رہے. لیکن بہرحال الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ ایک 30-40-50 دن کی تاخیر سے ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مزمل سہروردی صاحب. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.